आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। और आज की गोरखधंधा में पाकिस्तान के साबिक 18वें वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले शाहिद हक़ान अब्बासी साहब, जो बनो अब्बास कबीले से तल्लुक़ रखते हैं, पुराने सियासतदान हैं। इनके बाप दादा से लेके इनकी सियासत से लेके तमाम पहलुओं के ऊपर वो बातें करेंगे जो यकीनन आज से कबल बहुत ही कम लोगों ने इनके सामने रखी होंगी। तो अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का करा। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया। एक साबिक वज़ीर आज़म जो रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का 18वें वज़ीर आज़म बना हो, ये ताज जब आपके सर के ऊपर पहनाया गया, क्या फीलिंग्स और जज्बात थे? नहीं, पहली बात ये ताज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी होती है और वो आपको पूरी करनी पड़ती है। तो मैं 18वां नहीं 21वां हूँ। 21वें? हाँ, 21वें इसलिए कि मियाँ साहब 2 दफ़ा बने, हाँ, 3 दफ़ा, तो वो 2 दफ़ा लिखा हुआ नहीं जाता, फिर अकाउंट नहीं होता। ठीक। और मेरी भुट्टो 2 दफ़ा बनी है, इसलिए मेरा नंबर 21वां है। 21वां है। तो जब एक बार वज़ीर आज़म बने तो एक ही बार लिखा जाता है? नहीं, अगर वो नहीं, दो या 3 दफ़ा जितना भी हो। ठीक। लंदन की मीठी जन्नत में बैठे हैं, अक्सर और बेशतर आप आते हैं। ये पाकिस्तान के अक्सर सियासतदान क्यों लंदन आते हैं? नहीं, मैं अक्सर बेशतर नहीं आता, मैं तो कोई काम हो तो आता हूँ। और मेरा एक बेटा भी यहाँ आजकल है, उसने तालीम मुकम्मल की है, तो यहाँ पर काम कर रहा है, तो उससे मिलने आता हूँ। और दूसरे सियासी लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी है और पॉलिटिकली बड़ी अवेयर है, और यहाँ पर उनसे भी मुलाकात हो जाती है। हर इलाके, हर हल्का जो है उसके लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सियासतदान इसलिए यहाँ आते हैं, उनको दावत भी दी जाती है। सियासतदान भी आते हैं, पीर हज़रात बहुत आते हैं। तो इंग्लैंड जो है वो एक ख़ास उसका एक मुकाम है पाकिस्तानी डायस्पोरा पीरों में। से आप ही ने जिक्र किया, तो आप ही के सामने एक सवाल पूछ लूँ, अगर आपको नागवार ना गुजरे। तो कोटली सतिया के जो पीर हैं हक खतीब साहब जी, आप सुना उनके मुरीद भी हैं? नहीं, मैं उनका मुरीद नहीं हूँ, उनके वालिद साहब हमारे दोस्त थे। ठीक। तो वो तो हमारे भतीजों की जगह है, तो उनसे एक ज़ाती ताल्लुक़ उनके वालिद साहब के सिलसिले से है। बहुत नेक आदमी थे उनके वालिद, और हमारे सियासी सपोर्टर भी बहुत थे। एक बड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक़ था। अच्छा ताल्लुक़ था। इस लंदन के अंदर बैठ के जहाँ मैं और आप बात कर रहे हैं, ना सिर्फ क्या में पाकिस्तान का ऐलान यहाँ से लेबर पार्टी ने किया उस वक्त, बल्कि इस लंदन की वजह से, इस जायदाद की वजह से, लंदन प्लान की वजह से, क्या आप ये बात मानते हैं कि यही लंदन नवाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा के ख़ात्मे का सबब बना? नहीं, ये बहुत सी बातें की जाती हैं, लंदन प्लान बहुत से हमने देखे हैं, तो मकसद कोई और होता है, लंदन प्लान नाम दे दिया जाता है। क्योंकि अक्सर जो सियासी लीडर जब एग्ज़ाइल में आते हैं तो लंदन का रुख ही करते हैं, या ताल्लुक़ वगैरह ज़्यादा होता है, सपोर्टर ज़्यादा होते हैं, तो वो उस हवाले से दे दिया जाता है नाम। तो मियाँ साहब आज भी उनकी जमात इक़्तिदार में है, वो पार्टी के सदर हैं, तो सियासत तो उनकी मौजूद है। अगर ये लंदन के एवन फीट फ्लैट्स ना होते तो क्या नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा से हटते और क्या आप वज़ीर आज़म बनते? नहीं, जो मियाँ साहब के ख़िलाफ़ जो मामला सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, उसका एवनफील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बेटे से तनख्वाह ना लेने से है? जी, वो बेटे की तनख्वाह ना लेने से है, जो कि कोई भी कानून इसको तस्लीम नहीं करता। वो तो बहरहाल एक एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया था कि अब वो नहीं रह सकेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहाना तलाश कर लिया और सज़ा दे दी। और वो बाद में भी हमने देखा कि वो सज़ा जो है, ये ना इनकी कोई हैसियत होती है और नुकसान मुल्क का ही होता है। लेकिन आज इमरान खान साहब इस लंदन की वजह से, वन हाइड पार्क की वजह से, 190 मिलियन पाउंड की वजह से, 14 साल सज़ा की वजह से जेल में है। ये दुरुस्त है? जी, बहरहाल यही केस बना है, तो कसूर लंदन का नहीं है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ, कसूर कुछ हमारा ही होता है कि हम कुछ कानून तोड़ते हैं। ये जो मामला 190 मिलियन वाला है, इसके जो कानूनी पहलू है ना, उसको ज़रा गौर से देखना पड़ेगा। जजमेंट मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा उस मामले में जो ख़राबी नज़र आती थी, वो जिस तरह वो पास किया गया उस मायदे को,
کہ کوئی معاہدہ بھی اگر حکومت پاکستان کسی اور حکومت سے کرتی ہے اس کا ایک بڑا واضح پروسیجر ہے، وہ پروسیجر فالو نہیں ہوا تھا۔ بھائی صاحب آخری لنڈن کے بارے میں سوال، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہ ہوتا، بھول جائے عمران خان صاحب کو کیا ہوا، کیا ملک ریاض ملک بدر ہوتے؟ دیکھیے تو ملک ریاض صاحب آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اس کیس میں وہ بھی ملزم تھے، اور وہ ابھی ان کو مفروض ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئے۔ تو یہ اب کہنا بڑا مشکل ہے کہ ان کے خلاف کوئی اور کیس بنتا یا نہ بنتا۔ بہرحال میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جس کے خلاف بھی کیس بنانا ہے تو سولڈ بنائے، تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، اور آپ کو پھر کیس کو چلانا چاہیے۔ یہ نہیں ممکن کہ آپ کسی کو جیل میں ڈال دیں اور اس کو جیل میں پڑا رہے، کیس چلائیں نہ۔ میرے خلاف خود میں نے کیس بھگتے ہیں جو 9 سال چلے ہیں، 2 کیس 4.5 سال چلے ہیں۔ تو انسان کی بےزتی بھی ہوتی ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور آخر میں نکلتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کیا خبر یہ ہے کہ پاکستان سے 190 ملین پاؤنڈ لنڈن چلے گئے، یا یہ خبر کی تعریف ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ پاکستان چلے گئے؟ کرپشن کی ڈیفینیشن کیا ہے میری ریاست کے اندر؟ یہ تو کرپشن کی ڈیفینیشن آپ خود ہی بہتر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے مکمل حقائق علم نہیں ہے، لیکن میں بیان کر دیتا ہوں جو مجھے علم ہے کہ یہاں پر اکاؤنٹ میں 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے۔ اس کی منی ٹریل جس کا بھی وہ اکاؤنٹ تھا، ملک ریاض صاحب کا تھا، ان کی اہلیہ کا تھا، جس کا بھی تھا، وہ منی ٹریل نہیں دے سکے کہ دبئی سے یہاں تک تو بینک سے آیا تھا، لیکن دبئی کیسے پیسے آئے تھے اس کی کوئی ثبوت جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ تو وہ یہاں کا جو سیریس کرائم آفس ہوتا ہے وہ اس کو سسپینڈ، کبھی وہ کانسپیریٹ بھی کر لیتے ہیں، اس کیس انہوں نے سسپینڈ کر دیا۔ لیکن نیشنل کرائم ایجنسی نے خود سے ایگریمنٹ کر کے حکومت پاکستان سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجے، اس میں کرپشن کیسے ہوئی؟ جی یہ بھی بات بڑی درست ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ پیسے بھیجے گئے، یہ سیریس جو کرائم ایجنسی ہے، یہ آفس نیشنل کرائم ایجنسی، سیریس کرائم آفس بھی ایک ہے میرے خیال میں، ہاں وہ بھی ہے ایک تو ڈپارٹمنٹ۔ انہوں نے جو پیسے بھیجے وہ اس معاہدے کے تحت بھیجے جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ ٹھیک، یہ معاہدہ پاکستان نے کیا، اور میں کہتا ہوں وہ خرابی اصل میں وہ ہے، اگر اس معاہدے کو پڑھا جائے، اب اس معاہدے کو نہ صرف کابینہ کی اپروول حاصل نہیں تھی، اس معاہدے کو کانفیڈینشیل بھی کر دیا گیا، یعنی وہ عوام کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا۔ ٹھیک، یہ خرابیاں ہیں جن پر اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور ہوگا جب بھی یہ اپیل میں گیا۔ ابھی تو نیب کی جو کورٹ ہے، نیب کا جو قانون ہے اس میں انصاف بڑا کم ملتا ہے، کیونکہ وہ قانون ایسا ہے کہ میں نے آپ پہ الزام لگا دیا، اب آپ ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں۔ میں اس کے اوپر بھی آؤں گا، آپ جتنے نیب کے اوپر بول رہے ہیں، شاید ہی کسی شخص نے ایسی آواز اٹھائی ہوگی۔ الیکشن ہوئے، آپ الیکشن نہ لڑے، کمپرومائز تھے، ڈر تھا، خوف تھا؟ میں زندگی میں نہ کبھی کمپرومائز ہوا ہوں، خوف صرف ایک ذات کا ہے اور ڈر بھی اسی کا ہے۔ بات یہ تھی مجھے ایک خرابی نظر آ رہی تھی اس وقت، نہیں 1 سال پہلے، اور میں نے 1 سال پہلے ہی میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا، کیونکہ میری جماعت نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑا اور اقتدار کو عزت دو کا بیانیہ پکڑ لیا۔ تو مجھے یہ نظر آتا تھا کہ ایک بہت بڑی خرابی ہوگی، اور وہ ہوئی ہے، بالکل، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ آئندہ بنیں گے؟ آئندہ الیکشن ہوئے ملک کے اندر تو انشاءاللہ ضرور حصہ لیں گے، لیکن الیکشن وہ نہیں جو 18 میں ہوئے یا 24 میں ہوئے۔ الیکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ عوام ووٹ ڈالتے ہیں، اس رائے کا احترام ہوتا ہے۔ انہوں نے ووٹ ڈال لے، ووٹ ڈالے، عمران خان کو دیے، جی، احترام کس نے نہیں کیا؟ 18 میں ووٹ پڑا تھا، ووٹ ہمیں پڑا تھا، فائدہ عمران خان صاحب کا ہوا۔ اس دفعہ ووٹ عمران خان صاحب کو پڑا ہے، فائدہ مسلم لیگ نون کو ہو گیا۔ تو اب میں نے اس لیے کہا کہ نہ، میں 18 میں ہم نے فارم 47 سے مار کھائی، اس دفعہ عمران خان صاحب نے مار کھا لی۔ لیول ہو گیا نا، لیول نہیں ہو سکتا نا، ملک کا کیا بنے گا، عوام کی رائے کا کیا ہوا، ہم نے وہ احترام نہیں کیا۔ یہ جب تک ہم ملک میں الیکشن چوری ہوتے رہیں گے، ملک آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ الیکشن چوری کون کرتا ہے؟ الیکشن چوری کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ ملک کے اندر چوری ہوتی ہے دو طریقوں سے، ایک چوری قبول کرنے والے ہوتے ہیں، فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ جو اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی بھی غلطی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ بھی غلط ہے،
اور نقصان ملک کا ہوتا ہے. اگر میاں صاحب یہ بات جاری اور ساری رکھتے کہ ووٹ کو عزت دو جی تو آپ ان کے ساتھ رہتے؟ جی بالکل, میں 35 سال سے ساتھ تھا, میں میاں صاحب کے مشکل ترین وقت کا ساتھی ہوں. صرف اس بات پہ میاں صاحب کو چھوڑا کہ ووٹ کو عزت دینے کو کیوں چھوڑا؟ جی بالکل, محض سیاست کا ایک مقصد ہوتا ہے, یہ محض نہیں ہے. میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں ہے. اگر میں الیکشن کی چوری قبول کر لوں محض اس لیے کہ میں اقتدار میں آنا چاہتا ہوں, تو نقصان تو ملک کا ہوگا, اس کے عوام کا ہوگا. تو میں اس خرابی کا حصہ نہیں بن سکتا. آپ جیسا عباسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا اتنا بولڈ شخص 35 سال کیسے گزار گیا میاں صاحب کے ساتھ؟ میں حیران ہوں. ہم نے اصولوں پہ گزارے. وہاں اصول تھے؟ بالکل اصول تھے. اس سے پہلے اصول تھے؟ بالکل اصول تھے. لیکن سنا گیا کہ آپ کو ایک عورت کی حکمرانی برداشت نہیں تھی. نہیں, مجھے عورت کی حکمرانی کے پر میں نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. آپ نے مریم صاحبہ کو عہدے دینے کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ میں ان کی لیڈرشپ میں نہیں نے مانوں کبھی گا؟ اعتراض نہیں کیا. میں نے زندگی میں کبھی کوئی جماعت کا عہدہ نہیں رکھا تھا. 2019 میں مجھے میاں صاحب نے کہا کہ پارٹی کو متحرک رکھنا ہے, باقی جو حضرات ہیں وہ ذرا دبے ہوئے ہیں, تو آپ پارٹی کو متحرک رکھیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ عہدہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. میں نے اس وقت میاں صاحب کو بھی, شہباز صاحب کو بھی, مریم بیوی تینوں کو بتایا تھا کہ جب بھی اس پارٹی میں کوئی جنریشنل چینج آئے گا تو میں اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا ہوں. اچھا. کیونکہ ہم نے یہ معاملہ دیکھا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, تو اس لیے اس میں کوئی ذاتی بات نہیں ہے. یہ پارٹی کی مرضی ہے, جس کو بھی عہدہ دے. نواز شریف صاحب صدر ہیں, شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں, مریم بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں. جی, کیا یہی جمہوریت ہے؟ نہیں, جمہوریت دیکھیں, جمہوریت پر اس کو عوام قبول کر لیں, وہ جمہوریت ہوتی ہے. عوام نے اس بات کو قبول نہیں کیا, بدقسمتی سے ووٹ نہیں دیا. اور یہ سارا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر اس کے علاوہ جو اصل مسئلہ تھا وہ ووٹ کو عزت دو کا تھا. لوگوں نے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو قبول کیا تھا. مجھے لگتا ہے ووٹ کو عزت دینے کا بیانیہ ایجاد ہی آپ نے کروایا میاں صاحب سے. نہیں, میں نے نہیں ایجاد کروایا. یہ میاں صاحب کی اپنی سوچ تھی, ہم سب کی سوچ تھی کہ ہم نے بہت مار کھائی تھی. 2099 سے لے کر 2008 تک جس جماعت نے مار کھائی وہ مسلم لیگ نون تھی. مشرف صاحب کی حکومت میں دباؤ مار ہم نے کھائی ہوئی ہے. تو ہمیں پتہ تھا کہ ملک کے معاملات کیسے درست ہوں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2008 کے الیکشن میں کیا ہوا, 2013 کے الیکشن میں کیا ہوا. 2013 کے الیکشن مسلم لیگ نون کی طاقت کو کم کیا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے کہا پھر آپ 2 تائی اکثریت سے آئے بھی نا. جی نہیں, 2 تہائی اکثریت تو بہت, میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. 2013 میں جب ہماری حکومت بنی ہے تو ہماری سیٹیں اس سے بہت زیادہ تھیں. اکثریت جیتنے والا بھی شکوہ کرتا ہے اور ہارنے والا بھی شکوہ کرتا ہے. حقیقت بیان کر رہا ہوں نا, حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ وہاں پر سیٹیں کم کی گئیں کہ ان کی اکثریت نہ ہو پائے. ٹھیک. 2018 میں الیکشن چوری ہو گیا. ہم نے اس وقت ووٹوں کی عزت دو کا بیانیہ بنایا کہ پاکستان صرف آگے بڑھے گا اگر عوام کی رائے کا احترام ہوگا. جب ہم 2022 کے بعد خود عوام کی رائے کے احترام کرنے سے ہم نے انحراف کیا تو پھر میرے لیے اس سیاست میں رہنا ممکن نہیں تھا. جہاں آپ کے لیے سیاست میں رہنا ناممکن بن گیا وہیں پہ آپ نے نئی جماعت بنائی جس کا نام رکھا عوام پاکستان. جی, الیکشن کے بعد الیکشن کی خرابی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ایک نئی جماعت ہونی چاہیے جس کی سوچ وہ ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے ہو. اقتدار محض اقتدار برائے اقتدار کی سیاست نہ ہو. یہ تو سوچ آپ کی بڑی اچھی ہے. یہیں پہ آج انکشاف کر دیں کہ عوام پاکستان نام کا انتخاب آپ نے ذاتی طور پہ کیا؟ نہیں, میرا پارٹی کا جو میرا رائے تھی وہ ریفارم پاکستان تھا. لیکن جب مشاورت ہوئی تو عوام پاکستان کا نام پہ اتفاق ہو گیا. یہ جماعت میری جماعت نہیں ہے, یہ ایک سوچ ہے. اس میں جو بھی شامل ہوتا ہے اس کی رائے کا احترام ہوتا ہے. ہر بات مشاورت سے ہوتی ہے. جمہوری پارٹی ہے, جمہوری جماعت ہے. یہ کسی شخص کی نہیں ہے, کسی خاندان کی نہیں ہے. اور ہم نے اس میں آئین میں ڈال دیا ہے کہ کوئی شخص بھی 2 دفعہ سے زیادہ کسی عہدے پر نہیں رہ سکتا. ایون آپ بھی 2 ٹرم. جی, میں بھی. آپ نے اپنے خلاف بھی آئین بنایا؟ جی بالکل. میں خلاف نہیں سمجھتا, یہی جمہوریت ہوتی ہے, ایسے جماعتیں آگے بڑھتی ہیں. کبھی یہ خیال نہیں آیا مشاورت کرتے ہوئے کہ میں اپنی پارٹی کا نام یہ رکھ دوں ووٹ کو عزت دو؟ نہیں, ووٹ کو عزت دو لمبا نام ہے, تھوڑا نام چھوٹے رکھنے پڑتے. ٹھیک. میاں صاحب مستقبل قریب میں شاید حقان عباسی کو پکاریں, صدا دیں, آئے میں آپ کی بات مانتا ہوں, آئے میں پھر ووٹ کو عزت دینا چاہتا ہوں, چلے جائیں گے؟ جی, ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں.
ہم نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے. وہ اس میں آپ کے ساتھ شامل جی ہوئے؟ شام ساتھ چل سکتے ہیں نا, جماعت میں بے شک نہ شامل ہوں, ساتھ چل سکتے ہیں. آپ مستقبل میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں؟ میں عمران خان صاحب سے اتحاد کر سکتا ہوں, میں جماعت اسلامی سے کر سکتا ہوں, جو پیپلز پارٹی سے کر سکتا ہوں, جو آئین کی بات کرے گا, جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرے گا, جو ملک کی بات کرے گا, جو حقیقی آزادی کی بات کرے گا, جی حقیقی آزادی کی بات کرے, جو بھی آئین کی بات کرے گا. اصل بات آئین کی ہے. آپ جیسے لیڈر تو پورے پاکستان کے ہر کوچے اور گلی میں چاہیے. سر لیڈر ہر کوچے گلی میں نہیں ہوتا, ہمیں چاہیے. ووٹر ہوتا ہے, ورکر ہوتا ہے, لیڈر جو ہوتا ہے. پاکستان کا آج مسئلہ ہی لیڈرشپ کا ہمارے ہے. کند ذہن ہے نا, آپ نے کہا میں جو بھی جمہوریت کے لیے آگے بڑھے گا عمران خان سے میں سب کا میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں. میں پچھلی صف میں کھڑا ہونے کو تیار ہوں, میں پیچھے چلنے کو تیار ہوں, لیکن بات ملک کی کریں اور بات آئین کی کریں, بات عوام کی بہتری کی کریں. آج وہ سوچ ہمیں نظر نہیں آتی تینوں جماعتوں میں. میں تھوڑا سا پالیٹکس کے اوپر مزید بات کرنے سے قبل آپ کے والد صاحب کے اوپر آنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ ریاست پاکستان آپ کی کسی دور میں مقروض رہ چکی ہے. نہیں, اس بات کو چھوڑیں, مقروض نہیں ہوتی کسی کی بھی, وہ ایک لمبی بات ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. والد صاحب 3 بار وفاقی وزیر رہے. نہیں جی, ہم سیاسی گھرانہ نہیں ہے. خاقان عباسی صاحب, خاقان عباسی صاحب میرے والد تھے, ہاں, ایئر فورس کے افسر تھے. 43 سال کی عمر میں ایئر فورس دوسری نمبر کی پوزیشن پر تھے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اس کے بعد کاروبار میں چلے گئے, اور 84 تک انہوں نے کاروبار کیا. 84 میں انہوں نے غیر جماعتی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا. ٹھیک, اچانک, ان کی کوئی پولیٹیکل ایمبیشن نہیں تھی. ان کو بہت سی آفرز ہوئی پہلے ٹھیک, کہ آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرف سے کہ آپ وفاقی کابینہ میں آ جائیں, گورنر بن جائیں. ان کو وزارت عظمیٰ کی آفر دی گئی تھی. جی اس وقت پہلے, اگر وہ زندہ رہتے تو شاید وزیر اعظم بن بھی جاتے. وزارت عظمیٰ بعد کی بات تھی, میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ماشاء اللہ گورنمنٹ تھی. انہوں نے کہا کہ میں سیاست میں نہیں آتا, اگر میں کبھی آیا تو الیکشن لڑ کے آؤں گا. اس بات پر قائم رہے. 84-85 کے جو الیکشن ہوئے, 85 کی شروع میں الیکشن ہوئے, 84 میں کیمپین شروع ہوئی تھی, اس میں انہوں نے حصہ لیا اور وہ کامیاب ہوئے ایک ماشاء اللہ کے وزیر کے خلاف لڑ کر. ٹھیک, ضیاء الحق صاحب کے جن سے ان کی دوستی تھی, ان کے وزیر کے خلاف لڑ کے کامیاب ہوئے. ٹھیک, اور پہلے ہی دن سے انہوں نے جو جمہوری عمل تھا اس کا ساتھ دیا. صحیح. نامینیٹ کیا گیا تھا خواجہ صفدر صاحب کو اسپیکر ضیاء الحق صاحب کی طرف سے. ٹھیک, اس بات پر ایک بغاوت ہوئی اس اسمبلی کے اندر, فخر امام صاحب کو نامزد کیا گیا. اس میں میرے نامزد کیا گیا اور کامیاب کرایا گیا. اس میں میرے والد صاحب کا بھی ایک بڑا کردار تھا. اس کے بعد ایک معاملہ آیا, جنرل صاحبزادہ یعقوب صاحب, ان کو اسلام آباد سے سینٹ کا ٹکٹ دیا گیا. ٹھیک, اور ایم این اے کو کہا گیا کہ آپ ان کو ووٹ دیں. میرے والد صاحب نے وہاں بھی کہا کہ نہیں, یہ مشورہ ہم سے مشاورت کے بغیر امیدوار بنایا گیا, ہم ووٹ نہیں دیں گے. اتنے سخت مزاج تھے. سخت مزاج نہیں تھے, اصول کی بات کرتے تھے. اصول کی بات. اس کے بعد وفاقی وزیر رہے. ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا, جنیجو صاحب سے, انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے جب وزیر بھٹو صاحبہ آئی ہیں تو کابینہ میں مشاورت ہوئی تھی. 10 اپریل یہ 1986 کی بات ہے, وہ لاہور آئی تھیں. تو کابینہ میں یہ رائے عام تھی کہ ان کو گرفتار کر کے لڑکانہ لے جایا جائے ہیلی کاپٹر پر. والد صاحب کو نہیں, یہ کابینہ نے, کابینہ کا یہ رائے تھی. ٹھیک, میرے والد صاحب نے ایک آدمی تھے جنہوں نے مخالفت کی اس بات کی. کابینہ میں 28 وزیر تھے, وزیر اعظم بھی یہی چاہتے تھے, انہوں نے مخالفت کی. ایک آدمی نے اور پھر محبوب الحق صاحب نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک, یہ 2 آدمی ایک طرف تھے, ان کی رائے پھر حاوی ہوئی اور اجازت دی گئی بھٹو صاحبہ کو جلسہ کرنے کی اور سب کچھ کرنے کی. تو وہ انہوں نے ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار بھی بڑی کھل کے کیا. وزارت چھوڑ دی. وزارت کے بعد مسلم لیگ کے الیکشن ہو رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جنیجو صاحب صدر تھے اس وقت. یہ 1988 سے پہلے کے واقعات بتا رہے ہیں. یہ 1986 یا 87 کی بات ہے. ٹھیک, تو انہوں نے کہا میں امیدوار ہوں وزارت مسلم لیگ کی صدارت کا. ٹھیک, اور وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہے الیکشن نہیں ہوئے. پھر ہوئے ہی نہیں. لیکن آپ کے والد خائف تھے ان سے. اچھا, خائف تھے. جی. 1988 میں آپ کے والد صاحب دنیا سے گئے. جی. اوجری کیمپ کے واقعے کا آپ کے والد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نہیں, اسی میں وہ کی وفات ہوئی. وفات انہوں نے ایک
راکٹ آ کر لگا تھا ان کی گاڑی کو, اس میں ان کی وفات ہوئی. میرے بھائی شدید زخمی ہوئے اور وہ تقریباً 14 سال بے ہوش رہی. اس کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تھی. کبھی اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی انکوائری کروانے اور اس حادثے کے قاتلوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ پہ معاملہ چھوڑ دیا, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. آپ تو کتنی بار بغل گیر ہو چکے ہیں جنہوں نے وہ حادثہ کروایا. نہیں, بغل گیر میں کسی سے کبھی زندگی میں نہیں ہوا ہوں. جو حادثہ کرانے والے اس میں فوج کے لوگ ہی ملوث تھے. یہ آپ کو پتہ ہے؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا, جو عام بات ہوتی ہے کہ وہ فوج کا ادارہ تھا جہاں پر یہ اسلحہ رکھا گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا تھا, اور اس وقت جو سینئر لوگ تھے وہ سارے 88 کے طیارے کے حادثے میں وفات پا گئے تھے. اگر موت تو سب پہ آنی ہے, مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی, لیکن رشیا وار نہ ہوتی بٹوین افغانستان, امریکہ 300 میزائل پنڈی میں نہ بھیجتا, اوجری کیمپ میں میزائل نہ ہوتے, امریکہ یہ نہ پوچھتا کہ بتاؤ وہ میزائل استعمال کیے یا نہیں کیے رشیا کے خلاف, شاید وہ حادثہ نہ ہوتا. پر یہ تو بہت سے مفروضے ہیں نا. میرے والد صاحب نے 3 جنگیں لڑی ہیں. اچھا. اس میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, لیکن اپنے گھر کے اندر, اپنی گاڑی کے اندر, یہ قدرت کے فیصلے ہیں. وہ اس لیے میزائل میں نے پھٹے یہ نہیں. معاملہ قدرت پہ چھوڑ دیا ہے. یہ اس کے فیصلے ایک دن تو ہوگا, ایک تفتیش بھی ہوگی, ایک حساب بھی دینا پڑے گا, وہاں دے دیں گے جنہوں نے کچھ کیا ہے. آخری سوال اس کے اوپر پوچھنا چاہتا ہوں, جہاں معاملہ اللہ پہ چھوڑا, ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں, بڑے منصب کے اوپر رہے, کیا یہ بات درست ہے کہ یہ واقعہ آپ انہوں نے کروایا تھا؟ سر میں دیکھیں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرے پاس کوئی ثبوت اپنوں یا پرہوں کا نہیں ہے. یہ رپورٹ شائع ہونی چاہیے تھی. سر رپورٹوں میں کچھ نہیں ہوتا. یہ سب رپورٹیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں, ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. ہمیشہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے جو کمیشن اور رپورٹیں ہوتی ہیں, یہ جرم کے ثبوت, جرم کو دبانے کے لیے اور مجرموں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے گا تو کہیں گے جی رپورٹ میں تو بن گئی, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے والد جہاں ایئر فورس میں رہے, وہیں پہ آپ کے سسر بھی DGISI رہے. جی, ریاض عباسی. ریاض عباسی, محمد ریاض خان نام تھا. محمد ریاض خان. محمد ریاض خان پاکستان کی فوج کی تاریخ کے پہلے اور واحد DGISI تھی. وہ جب اپنے گاؤں جایا کرتے تھے تو وہ بس میں جاتے تھے. دیکھیے وہ باتیں اس وقت سب جاتے تھے بس میں. اچھا. صرف وہ نہیں تھے, وہ صرف DGISI نہیں تھے, وہ ایئر فورس اس کے آرمی کے AG بھی تھے. 2 پوسٹیں تھیں ان کے پاس. تو وہ زمانہ اور تھا, لوگوں کی سوچ اور تھی. جب وہ وفات ان کی ہوئی ہے تو ان کے پاس کوئی اثاثہ نہیں تھا, کوئی پلاٹ نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. تو وہ زمانے اور تھے, اب بدل گئے زمانے. بریک پہ جانے سے پہلے 3 سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی؟ ٹینیور کسے کہتے ہیں؟ 5 سال. یہ حکومت جس طرح آئی تھی اسی طرح جائے گی. نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئی ہے, نہ عوام کے ووٹ سے جائے گی. یہ اسٹیبلشمنٹ لائی اور اسٹیبلشمنٹ ہی لائی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہی لے جائے گی جب وہ تنگ آ جائیں گے. یہ ہمارے ملک کا تماشا ہے. عمران خان بھی اسی راستے سے آیا تھا, اسی راستے سے گیا تھا. اس لیے آج اس حکومت کا ہر دن ملک پہ بھاری ہے. یہ 5 سال مکمل کرے, 10 کرے, 15 کرے, 20 کرے, نقصان ملک کا ہی ہوگا. ہر روز ہر روز بھاری ہے اس حکومت کا, کیونکہ کوئی کام نہیں کر سکتے. نہ ان کے اندر صلاحیت ہے, نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. تو یہ ایسی حکومتیں نہیں چلا کرتی. آپ کے حلقے کی سرحدیں میں خطہ کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں, وہاں تک جا کے ملتی ہیں. بہت بڑا حلقہ ہے. جی, سارا علاقہ ہی کشمیر کے ساتھ لگتا ہے. کوہالہ سے لے کر اور جو دھنگراں کا پل ہے وہاں تک, بیچ میں 4 پل آتے ہیں. یہ سب, اور زبان بھی ہماری ایک جیسی ہے. زبان بھی ایک جیسی ہے, برادریاں بھی ایک جیسی ہیں, سوچ بھی ایک جیسی ہے. تو سب پٹواری بولی کنے ہو؟ پہاڑی بولنی ہو. پہاڑی فرق ہی نا. کتنی میٹھی زبان ہے. پہاڑی تھوڑی سخت زبان ہی, پٹواری میٹھی زبان ہی. پٹواری میٹھی زبان. پہاڑی لوگ تھوڑے سخت ہونے, تھوڑی زبان بھی سخت ہونے. یہ جو گیپ دیا آپ نے ایک بار باپ دادا کی لیگسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. باپ دادا کی نہیں ہے میرے بھائی, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. والد سیاستدان تھے. والد صاحب نے ایک الیکشن لڑا, 3 سال سیاست میں رہے, پھر ان کی وفات ہو گئی. یہ جو خلا پیدا ہوا, آئندہ بھی جب عوام کے پاس جائیں گے تو کیا جواب دہی ہوگی کہ پہلے کیوں نہیں الیکشن لڑا اور اب کیوں آ گئے ہمارے پاس؟ میں نے بتایا آپ کو, میں نے سب کو بلا کر یہ کہا. مجھ پہ بہت دباؤ تھا, میں نے 10 الیکشن لڑے تھے. الیکشن چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا.
لیکن مجھے پتہ تھا خرابی مجھے نظر آتی تھی. آپ آزاد رہنا چاہتے تھے؟ میں آزاد نہیں، میں خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا. کہیں آپ کو علم تو نہیں تھا کہ آپ کو بھی فارم 47 کے تحت ہروا دیا جائے گا؟ میں تو فارم 47 جیتنے والی جماعت میں تھا. آپ جیت مجھے جاتے؟ کیا ہرا سکتے تھے؟ میں تو اس جماعت میں تھا جو فارم 47 سے جیتی ہے. جیتی ہے. جی. خان صاحب جیل میں ہیں، میاں صاحب جیل میں رہے، کسی کو سر میں گولی ماری، کسی کو پھانسی دے دی. ہر سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہم نے ایک روایت بنا دی ہے، خوفناک روایت ہے کہ جب آپ ملک کے وزیر اعظم کی عزت بھی نہیں کر سکتے، اس کو انصاف نہیں مل سکتا، تو عام آدمی کا کیا بنے گا؟ یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس پہ فرد جرم عائد کریں، کیس چلائیں اور سزا دیں اگر سزا بنتی ہے تو. یہ جو ہم ہر ایک کی بےزتی کرتے ہیں، بدنامی کرتے ہیں، دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے کہ کس قسم کے لوگ ہیں. کل آدمی وزیر اعظم ہوتا ہے، آج اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، الیکشن اس کو ہروا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. تو یہ تماشے بند ہونے چاہیے. نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی نا، اور کیسی سزا دیتے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا، نواز شریف صاحب کو میرے سامنے عمر قید کی سزا ہوئی 13 سازش کیس میں. پھر 2018 میں الیکشن کے عین دوران 14 سال کی سزا ہوئی. اب عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا ہو گئی ہے. تو پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. خان صاحب کو صحیح سزا ہوئی یا صحیح؟ تو سب یہ صحیح ہیں، سب کی غلط ہے. انصاف کے تقاضے اگر پورے نہیں ہوں گے، انصاف کا ایک بڑا بنیادی بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. انصاف ہونا چاہیے اور ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. پاکستان میں نظر نہیں آتا. جن نواز شریف صاحب نے آپ کو وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بٹھایا، اپنی جماعت کا سربراہ ہوتے ہوئے فیصلہ کیا، سبب تو وہی ہیں. انہی کو جب آپ نے چھوڑا، کتنا کٹن فیصلہ تھا؟ بہت مشکل فیصلہ تھا. میں نے زندگی میں کوئی عہدہ مانگا نہیں، چاہے وہ وزارت کا ہو، چاہے وہ وزارت عظمیٰ کا ہو. ایک ذمہ داری میاں صاحب نے مجھے اہل سمجھا، ووٹ ان کا تھا، ان کو ہٹایا گیا تھا سپریم کورٹ کے ذریعے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرا کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے باقی 10 مہینے کے لیے. ایک ذمہ داری تھی، میں نے اس وقت نہ کر دی تھی. اس کی وجوہات تھیں جو وزیر اعظم بننے سے انکار کیا تھا. یہ سب آپ کو کسی بھی مسلم لیگ کے لیڈر سے پوچھ لیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہوئی تھی. اس عہدے سے انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ آپ پوچھ لیں ان سے. ایک اصول کی بنیاد پہ کیا تھا. بہرحال آپ اپنے آپ کو میرٹ پہ نہیں سمجھتی تھی؟ نہیں، میرٹ کی بات نہیں، میرا ایک اصول تھا. کچھ بات ایسی وہاں پر ہوئی تھی جو میرے مزاج کو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. اس کے باوجود وزارت عظمیٰ کا تو گلے میں ڈالا نا؟ تو گلے میں نہیں ڈالا، ذمہ داری تھی، میں نے وہ ذمہ داری نبھائی، اچھے سے نبھائی. بالکل میں اس سے مطمئن ہوں. آپ واحد پاکستان کی تاریخ کے وزیر اعظم گزرے ہیں ان چند لوگوں میں سے جس نے اپنا وزارت عظمیٰ کا ٹینیور پورا کیا ہے. نہیں، ٹینیور دیکھیں، میرا 10 مہینے کا ٹینیور پورا ہوا نا. ہماری حکومت کے خلاف اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، ہمارے خلاف جوڈیشری بھی تھی. اس کے باوجود ہم نے ہر کام مکمل کیا، اپنی پارٹی کو زندہ رکھا، ٹوٹی حکومت جوڑی، آئینی ترمیم کی، ٹیکس ریفارم کیے، اور جو کام میرے ذمہ تھے اپنی جماعت کو پروٹیکٹ کیا وہ میں نے پورے کیے. یہ میری ذمہ داری تھی. کابینہ کے لوگ سارے موجود تھے، ہم سب نے مل کر محنت کی اور جماعت کو زندہ رکھا ان 10 ماہ میں. ان 10 ماہ میں. شاید یہ سوال تھوڑا کٹن ہو، لیکن میری خواہش ہے کہ میرے سامنے آپ جواب دے کے جائیں. جی. دل پہ شاید پتھر رکھنا پڑے. کیا پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم سے یہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ آزادی سے کام کرتا ہے وزارت عظمیٰ کے منصوبے؟ میں نے 10 مہینے مکمل آزادی سے کام کیا. کسی کی فون کال نہیں؟ نہ کسی کی فون کال، کسی کو ہمت نہیں تھی فون کال کرنے کی. کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں دی گئی؟ لکھی ہوئی تقریر؟ میں لکھی ہوئی تقریر کرتا ہی نہیں ہوں. کسی منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے روکا نہیں گیا؟ نہیں. کیا آپ کا تعلق؟ دیکھیں، رکاوٹیں تھیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ رکاوٹوں کو مینیج کرتے ہیں. کیسے؟ آپ یہ بہانے نہیں دیتے کہ مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. دیکھیں، زندگی میں دن میں 10 مسئلے آتے ہیں نا، آپ ہر مسئلے پہ جنگ نہیں لڑتے. دھرنا آیا، مجھے پتا تھا دھرنا کون کرا رہا ہے. میرا اس کا حل کیا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے دھرنا کرنے دو، کوئی بات نہیں، بیٹھے رہے. وہ آپ ہی کے دور میں میں 120 دن کا یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر میں اس بات پہ کام چھوڑ دیا کہ دھرنا کیوں آ گیا، پھر پڑے رہو بیٹھے رہو، وہ خود تنگ آ گئے، خود چلے گئے. یہ حکمت تھی. جی حکمت ہوتی، ہر چیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. تو
اصل کام دوسرے ہوتے ہیں. یہ میں ان چیزوں کو فروئی چیزیں سمجھتا ہوں. یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایک جمہوری حکومت میں کہ بلوچستان کی گورنمنٹ غائب ہو گئی, بلوچستان میں سینٹ کا الیکشن چوری ہو گیا, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہو گیا, کیمرے لگا دیے گئے. میں نے بطور وزیر کیمرے بعد اگلے الیکشن میں لگے تھے, میں نے بطور وزیر اعظم اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا سینٹ کا الیکشن چوری ہوا ہے, سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن چوری ہوا ہے, مجھے قابل قبول نہیں ہے, میں سینٹ نہیں جاؤں گا, میں اس کو سینٹ کو مکمل نہیں سمجھتا. احتجاج کیا, میں نہیں گیا. جس ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ہاؤس میں کیمرے لگا دیے جائیں, ریکارڈر نکل آئیں, میں اس وزیر اعظم کے آفس میں بیٹھنے والے وزیر اعظم کو آزاد کیسے مان لوں؟ سر ہمارے کوئی کیمرے نہیں نکلے, کیمرے لگاتے ہیں دنیا میں لگاتے ہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنا کام کریں, کیمرے سے کیا خوف ہے؟ کیمرے لگانے والوں کو خوف ہونا چاہیے. آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ کرپٹ نہیں ہیں تو آپ آزاد ہیں. جی بالکل, آپ میں صلاحیت ہے, صلاحیت ہونی چاہیے کام کرنے کی, معاملات کو سمجھنے کی, فیصلے کرنے کی. اس کے لیے عباسی قبیلے سے ہونا ضروری نہیں ہے. نہیں, عباسی ہمارا کبھی قبیلے کا معاملہ نہیں ہے. نہیں, یہ آپ کے اندر جو اخلاقی جرات ہے یہ باقیوں میں کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے بھائی. میں کوئی میرے صاحب یہ کوئی وہ صرف میری یہ میراث نہیں ہے, یہ سب کی ہونی چاہیے. آپ یہ بہانے جگہ حکومت ختم ہو جاتی ہے تو 6 مہینے بعد کہتے ہیں جی مجھے کام کرنے نہیں دیا گیا. کام کرنے نہیں دیا جاتا بڑا آسان حل ہے. کیا؟ ایک کاغذ پہ استعفیٰ لکھیں اور گھر چلے جائیں. ملک سے ظلم مت کریں. یہ استعفیٰ بھی مرضی سے لکھا جا سکتا ہے؟ بالکل لکھا جا سکتا ہے. اگر یہ بھی نہیں لکھا جا سکتا تو پھر سیاست چھوڑ دیں. بتانا پسند کریں گے کہ آخری ملاقات جب نواز شریف صاحب سے خصوصی طور پہ لنڈن ایون فیلڈ میں آ کے ملے, کیا گزارشات کی, کیوں نہ وہ مانے؟ آپ نے کوئی گزارشات نہیں تھی. میں نے ان سے دیکھیں, میرا میاں صاحب کا 35 سال کا تعلق ہے, یہ ایک دن کا تعلق نہیں ہے, لیکن یہ تعلق ایک احترام اور عزت کے رشتے پر ہے جس کا وہ بھی پاس رکھتے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک. تو میرا ذمہ داری یہ تھی کہ میں آ کے ان کو بتا سکوں کہ ہماری سیاست کہاں جا رہی ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس کے ہم پہ کیا اثرات ہوں گے. تو میں 5-6 دفعہ لندن آیا, میاں صاحب کو بتایا. بہرحال انہوں نے اپنے فیصلے کیے اور میں نے پھر آخر کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. اس کے باوجود میں ان سے ملتا رہا الیکشن یہ فیصلہ کرنے کے بعد بھی. آج بھی میاں صاحب سے رابطے میں ہیں؟ نہیں, آج نہیں ہوں. اس کے بعد میں جب تک لندن تھے میں ان سے ملتا رہا. ان کے جانے سے 5 دن پہلے بھی میری ان سے ملاقات ہوئی, اور وہاں پر مجھ سے باہر جرنلسٹ نے پوچھا تھا کہ آپ میاں صاحب کو ایئرپورٹ میں ریسیو کریں گے, تو میں نے کہا جی میں نہیں کروں گا. اس لیے انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا اس لیے کہ جس راستے سے وہ جا رہے ہیں مجھے وہ راستہ قبول نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بہت پہلے کہا تھا کہ میاں صاحب پاکستان آ جائیں اور جوڈیشری کے سامنے ان کو بولے کہ مجھے جیل بھیجو, تم نے مفرور ڈکلیئر کیا ہے, مجھے جیل بھیجو, اور میرے جو اپیل لگی اس کے فیصلے کرو. یہ طریقہ تھا میاں صاحب کے واپس آنے کا, عدالتوں کے ذریعے. ان کو عدالت نے ہی باہر بھیجا تھا, عدالت نے ہی مفرور ڈکلیئر کیا, ان کو عدالت کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا. میاں صاحب نے جب آپ کی بات نہیں مانی تو 35 سالوں کے تعلق کے اوپر دکھ تو ہوا ہوگا. نہیں, بات ماننے پہ میری کوئی نہیں تھی, میری بات وہ نہ مانے. میرا جو مسئلہ تھا وہ بیانیے پر تھا, اصول پر تھا. اصول ووٹ کو عزت دو تھا, آئین کا اصول تھا. جب مسلم لیگ نون نے وہ چھوڑ دیا تو میرے لیے مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑنا ممکن نہیں تھا. کیا یہ آسان فیصلے نہیں ہیں. تو پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ پلیٹلیٹس کم نہیں ہوئے تھے, وہ ڈیل کا حصہ تھا. نہیں, پلیٹلیٹس تو کم تھے یا نہیں تھے, دیکھیں رپورٹیں موجود ہیں نا, 4 مختلف ڈاکٹر. جعلی رپورٹیں تھیں. جی جعلی رپورٹیں تھیں. جعلی رپورٹیں تھی, پھر میں کیا کر سکتا ہوں. پھر وہ غلطی تھی, اس کو ایکسیپٹ کرنا. اگر میاں صاحب بیمار نہیں تھے تو ملک چھوڑنا میں نہیں سمجھتا ہوں مناسب بات تھی. لیکن جو رپورٹیں ہیں, اس وقت عمران خان صاحب کی اپنی شوکت خانم کی ٹیم گئی تھی, اس نے بھی رپورٹ دی تھی. کیا ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ نہیں, آپ کی عدلیہ بالکل آزاد نہیں ہے. 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی کوئی حالت نہیں ہے. آج عدلیہ جو ہے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہے. آج پاکستان میں کوئی انصاف کی توقع رکھنا ایک ناانصافی ہوگی اپنے ساتھ. کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ جمہوریت بھی نہیں ہے. جس الیکشن چوری ہو جائے کیا جمہوریت رہتی ہے؟ اگر جمہوریت ڈیموکریسی نہیں ہے تو میں اور آپ اس کو کیا نام دے سکتے ہیں؟ جو مرضی نام دیتے ہیں. آج کل ہم نے ہائیبریڈ پلس کا نام دیا ہوا ہے. اگر میں اس کو پہلے ہائیبریڈ تھا, ہائیبریڈ پلس ہو گیا, کل ہائیبریڈ مائنس آ جائے گا. یہ تماشے لگے رہیں گے. ملک آئین پڑھ لیں, آئین پڑھ لیں.
اگر میں کہوں کہ وہاں ملٹری ڈیموکریسی ہے تو اتفاق کریں گے؟ سر ملٹری ڈیموکریسی تو دو مختلف چیزیں ہیں نا. ہائبرڈ ڈیموکریسی یہی ہوتی ہے نا. ملک میں ڈیموکریسی ایک ہی ہو سکتی ہے, وہ آئین کی بات ہے, آئین کے تحت ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. عمران خان جیل میں ہیں اور آج کے ٹائم پہ شہباز شریف صاحب کی جگہ آپ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ ہوتی تو کیا جیل میں جا کے مذاکرات کرتے؟ میں کبھی اس منصب پہ نہ ہوتا. میں کسی چوری شدہ الیکشن کے منصب پہ نہیں بیٹھ سکتا. میں اللہ کے کرم سے ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہا, کبھی بھی. اس کی سزا کاٹی آپ؟ سزا بھی کاٹی ہے. کتنے کیس ہیں آپ پہ؟ میری 38 انویسٹیگیشن نیب نے کی ہیں. 2 مجھے مقدمے بنے تھے, 4.5 سال وہ چلے ہیں. اس سے پہلے میں 2 سال مشرف صاحب کے زمانے میں طیارہ سازش کیس میں اندر رہا. پھر نیب کا مقدمہ بنا, 9 سال وہ بھگتا. آپ جیل کاٹ چکے ہیں؟ جی, طیارہ سازش کیس میں میں مرکزی ملزم تھا. کہ آپ نے طیارہ ہائیجیک کروایا؟ جی, جس کی سزائے موت تھی. آپ تو غازی ٹھہرے. غازی نہیں ٹھہرے, اصول پہ ٹھہرنا چاہیے. مشرف صاحب کیا کہ اگر ہم فوجی سیاست میں مداخلت نہ کریں اور یہ مارشل لاء نہ لگائیں تو پاکستانی سیاستدان پاکستان کی مٹی کو بیچ کے کھا جائیں. اللہ معاف کرے ان باتوں سے یار. مشرف صاحب کو آج کوئی یاد رکھتا ہے؟ یہ عبرت کا مقام ہے. کیا عمران سیاستدان جو مٹی بیچنے والے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کرتا ہے. جو آپ جب تک سیاستدانوں کو زندہ نہیں رہنے دیں گے, اصول پر جو چلتے ہیں ان کو توڑیں گے, ان کو الیکشن ہروائیں گے, پھر ملک کیسے چلے گا؟ آج خان صاحب جیل میں ہیں, یہ توقع تھی کہ وہ شخص ایسا قیام کر جائے گا جو کسی دور میں نشئی کلواتا تھا؟ سر یہ باتیں سیاسی طور پہ کی جاتی ہیں. جس کے ساتھ عوام ہو وہ بہت مضبوط ہوتا ہے. خان کے اس کی ساتھ عوام مضبوطی ہے کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. نہیں, خان کے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے. تو کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, بازار میں پتہ کر لینا. میاں صاحب نے کیسے جیل کاٹی؟ لوگ ان کے ساتھ تھے. عمران خان کیوں جیل کاٹا, بھٹو نے کیوں جیل کاٹی؟ عوام اس کے ساتھ تھی. وزیر بھٹو نے کیسے کاٹی؟ عوام اس کے ساتھ تھی. تو آج تو نواز شریف صاحب نے کیسے جیل, عوام ساتھ تھی. آج عمران خان کیسے جیل کاٹ رہا ہے؟ عوام اس کے ساتھ ہے. اس طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. تو عوام عمران خان کے ساتھ ہے نا, اس کو ووٹ ہے دیے کیوں گئے. نہیں ہے؟ عوام اس کی اپوزیشن کا لیڈر ہے. 100 کے قریب سیٹیں ہیں, اور کیا عوام ساتھ ہوتی ہے؟ الیکشن چوری ہونے کے باوجود بھی سیٹیں, یہ الیکشن عمران ایک خان حکومت بھی ہے. یہ الیکشن عمران خان صاحب جیت گئے تھے, آپ مانتے ہیں؟ سر مجھے نہیں پتا جیت گئے تھے نہیں گئے تھے, الیکشن چوری ہوا ہے, یہ سارا پاکستان جانتا ہے. کس نے الیکشن چوری کیا؟ سر یہ تاریخ میں چھوڑ دینا. میں اب کیا آپ کو بتاؤں کس نے چوری کیا؟ پوچھیں الیکشن کمیشن سے, پوچھیں اس وقت کی حکومت سے, پوچھیں اسٹیبلشمنٹ سے. ہم نے ایک تماشا بنا دیا ملک کا. کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ پیپلز پارٹی میں یا پی ٹی آئی میں چلے جائیں؟ نہیں جی, اپنی ہی جماعت میں بنا. بچہ نہیں ہوں کہ میں کسی کے کہنے پہ کسی طرف چلا جاؤں گا. اتنی اصول پسندی ہے اور اتنے ڈیموکریٹک اگر لگتے ہیں تو تو کتنے میری نہ اصول پسندی کے دعوے ہیں نہ میں ڈیموکریسی کے دعوے ہیں. کوشش کر جو رہے ہیں. کچھ میں نے کیا ہے 35 سال وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے اس پہ جج کریں. کتنے لوگوں کو جماعت کے اندر دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں, اور اب کتنے لوگ ہیں؟ سر ایک آدمی بھی بہت ہے. ایک آدمی جو اصول پہ رہ سکتا ہے وہ جماعت بہو تو بہت ہے. 1 لاکھ بے اصول لوگوں سے ایک اصول والا بندہ بہتر ہوتا ہے. آپ کم از کم اپنے مقصد پہ, آئین پہ, اصولوں پہ قائم رہے تو ملک آگے چلے گا. انگلینڈ کے اندر اس عمر میں لوگ ریٹائرڈ ہو لیتے ہیں اور پینشن لے لیتے ہیں. آپ نے نئی جماعت بنا لی, کون فالو کرے گا؟ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ میں پینشن لے لوں. اگر میں پینشن لیتا تھا عمران خان صاحب تو بہت پہلے پینشن لے چکے ہوتے, میاں صاحب بھی لے چکے ہوتے, زرداری صاحب بھی لے چکے ہوتے. بات پینشن کی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, تجربہ دیا ہے. آج ہم ملک کو کچھ دے سکتے ہیں. اب بھی دے سکتے ہیں. سیاست جی ابھی جتنا میں آج دے سکتا ہوں زندگی میں نہیں دے سکتا. وزارت عظمیٰ کے منصب سے آگے کوئی حدود اور قیود ہیں؟ دیکھیں, جو ملک کو دینا منصب سے نہیں ہوتا, وہ آپ کی سوچ سے ہوتا ہے, آپ کی فکر سے ہوتا ہے, آپ کے تجربے سے ہوتا ہے. میں نے یہ 37واں سال ہے میرا اپوزیشن حکومت سیاست میں. 27 سال میں نے اپوزیشن میں گزارے. صرف 10 تو سال میں اپنے سمجھتا ہوں جی, اور 10 سال میں سے بھی 5 سال میں اپنی جماعت کی اپوزیشن میں رہا ہوں.
حالانکہ وہ اقتدار میں تھی. میں نے اقتدار کی سیاست نہیں کی, میں نے اصولوں پہ سیاست کی, حق کی بات کرنا سیکھی اور اس پہ قائم ہوں. پارٹی کا منشور کیا ہے؟ پارٹی کا منشور عوام کی فلاح, پاکستان کی ترقی. یہ تو سارے کہتے ہیں. جی, یہ تو سب کہتے ہیں. سارے کہتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. اقتدار سب کے پاس ہے. کسی کو اسی لیے ہم نے منشور نہیں بنایا. ہم نے ایک ویژن ڈاکیومنٹ بنایا ہے جس میں پاکستان کے مسائل کا ذکر ہے اور ان کے حل کا ذکر ہے. انتخابی نشان کیا ہو سکتا ہے؟ انتخابی نشان جو مل جائے گا. بہت سے انتخابی نشان تو دیے گئے ہیں جماعتوں کو. ایک انتخابی نشان سے اتنا فرق نہیں پڑتا. جو چیز لوگ آسانی سے پہچان لیں وہ آپ انتخابی کی نشان. پسندیدہ چیز کیا ہے انتخابی نشان میں؟ بہت سے انتخابی نشان ہیں, کوئی بھی ہو جو عوام آسانی سے پہچان لیں وہ بہتر ہوتا ہے. بہتر ہوتا ہے. IJI اس کے امیدوار کو الیکشن ہرایا آپ نے. جی, راجہ ظفر الحق کو شکست دیا آپ نے. میں نے نہیں دی, ہلکے کے عوام نے دی. میں تو سیاست میں کبھی سیاست کی نہیں تھی, میں باہر سے آیا تھا. تو ہلکے کے عوام نے کہا کہ ٹھیک ہے, ٹکٹ نہیں ملا, آپ الیکشن میں کھڑے ہوں, ووٹ تو ہم نے دینا ہے. آزاد امیدوار جیت گئے؟ جی, آزاد جیتا. جب آزاد امیدوار جیت کے تو جس IJI کو ہروایا اسی میں شامل ہو گئے؟ جی, اپوزیشن میں تھی. IJI اقتدار, پیپلز پارٹی کا اقتدار, وزارت چھوڑ کے اپوزیشن میں شامل ہوا تھا. یہ میرے حلقے کے عوام کا تقاضا تھا. IJI کس نے بنائی تھی؟ یہ کولیشن بنی ہوئی تھی اس وقت. یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہیں تھی؟ مجھے نہیں پتہ سرکاری تھی یا نہیں تھی. اس وقت دو ہی جماعتیں تھیں. مسلم لیگ نئی جماعت تھی, وہ اقتدار سے نکلی تھی, حکومت نے توڑا تھا, اور پیپلز پارٹی الیکشن بائیک آؤٹ کیا تھا, وہ آئے تھے. یہ دو جماعتیں تھیں جو اس وقت کام کر رہی تھی. آپ نے کہا میں باہر سے نیا آیا تھا, عوام نے مجھے جتوا دیا. اسی بہانے بتا دیں کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ جی, کتنے پڑھے لکھے ہیں؟ تھوڑی بہت میں نے بھی پڑھائی کی ہوئی ہے. امریکہ سے پڑھے نا؟ جہاں سے بھی پڑھا ہوں. دیکھیں, پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, بیچلر ماسٹر کی ڈگری ہے میرے پاس. میں نوکری کرتا رہا ہوں. میں نے زندگی میں نوکری بھی کی ہے, کاروبار بھی کیا ہے, سیاست بھی کی ہے. تو اللہ کا کرم ہے, یہ تین چیزیں آج آپ کو چاہیے اگر آپ ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اللہ کا بہت کرم ہے. اور ایئر بلو آپ کی ایئر لائن ہے, شیئرز ہیں یا مالک ہیں اس کی؟ میں نے ایک کاغذ سے بنائی ہے. ایک کاغذ سے بنائی؟ ایک کاغذ سے. میں اس کو سمجھ نہیں پایا. ایک کاغذ سے شروع کی. ایک کاغذ سے؟ ایک کاغذ پہ بزنس پلان بنایا, فنڈنگ ریز کی مارکیٹ سے. اس وقت مجھے ہروایا گیا تھا الیکشن میں, فارم 47 2002 میں. اوکے. تو میں آزاد تھا. میں نے کاروبار, میں کہا ٹھیک ہے, مجھے یہ کام آتا ہے, میں کاروبار کرتا ہوں. میں نے کاروبار کیا. کامیاب ہو گئے؟ جی, آج 20 سال ہو گئے. پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, پرائیویٹ نہیں ہے. پبلک لمیٹڈ ہے پہلے دن سے. اس میں میرا ایک مائنارٹی شیئر ہے. میں میجورٹی کا مالک نہیں ہوں. 10 سال میں نے چلائی ہے, میں نے بنائی, میں نے چلائی. آج اللہ کا کرم ہے, اربوں کا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی ریکارڈ کی بات ہے کہ 20 سال ہو گئے, ہم 3 شیئر ہولڈر تھے, اب 2 ہیں. ہم نے کوئی ڈویڈنڈ, ہم نے کوئی پیسہ کمپنی سے آج تک نہیں لیا. خربوں کماتے ہیں, اربوں کا ٹیکس دیتے ہیں. جی, ٹیکس کبھی چوری نہیں کرتے؟ نہیں, کبھی نہیں. ہم نے ٹیکس ہم چوری کیوں کریں؟ ہم پیسے نہیں نکالتے کمپنی سے. ہم نے کوئی ڈویڈنڈ, ہم کو کوئی پیسہ آج تک نہیں لیا. اس شخص کو دعائیں دیتے ہیں جس نے 2002 میں آپ کو الیکشن ہروایا؟ جی, اس شخص کو دعائیں دیتے ہوں گے جس نے آپ کو؟ میں ہر ایک کو دعا دیتا ہوں. یہ نہ ہرواتے تو شاید وہ جی, کاغذ ان کے کی اوپر. مہربانی ہے, ہروا دیا انہوں نے. مہربانی ہے. کتنے جہاز ہیں؟ جی سر, 12 جہاز ہیں. میں 2013 کے بعد ایئر بلو نہیں گیا ہوں. آپ پائلٹ بھی ہیں؟ پائلٹ میں 1976 سے پائلٹ ہوں. کتنی بار فضا میں گئے؟ میں ہزاروں دفعہ ہو گئے. میں انسٹرکٹر بھی رہا ہوں, سکھاتا بھی رہا ہوں. آپ انسٹرکٹر بھی ہیں؟ جی, میں تھا اپنے زمانے میں. کمرشل پائلٹ ہیں؟ نہیں, کمرشل پائلٹ میں نہیں ہوں. میں پرائیویٹ پائلٹ رہا ہوں اور ایروبیٹکس سکھاتا رہا ہوں. تو یہ میں نے دوسرے جو کمرشل فلائنگ نہیں کی, لیکن پرائیویٹ فلائنگ میں کافی مہارت رکھتا ہوں. یہ آپ کی ایئر بلو لائن جو ہے وہ کامیاب ترین جا رہی ہے. حکومت سے کوئی پیسہ آج تک نہیں لیا. تنخواہیں بھی دیتے ہیں, ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں. اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ہزاروں لوگوں کے روزگار ہے. جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اپنے جہاز پہ.
جی جہاں چاہیں، جہاز خود چلا کے جا سکتے ہیں؟ نہیں، خود نہیں چلا سکتے، اب نہیں؟ نہیں وہ جہاز اب نہیں، کمرشل ایئر لائنر اب نہیں چلا سکتے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کی ایک اسپیشل ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ ایئر بلو لائن کے ڈائریکٹر کہوں، مالک کہوں، اتنے کامیاب بزنس مین سے، جو پی آئی اے کسی دور کے اندر دنیا کی نمبر 1 ایئر لائن ہوتی تھی، وہ آج خسارے میں کیوں ہے جس ملک کے آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں؟ میں پی آئی اے میں نے 2.5 سال چلائی بھی ہے، تو پی آئی اے کامیاب اس وقت تھی جب دنیا میں کمپٹیشن نہیں تھا۔ جب کمپٹیشن آیا میں نے اس وقت بھی حکومت کو بتایا تھا کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دے ورنہ یہ نہیں چل پائے گی۔ تو میں نے جب پی آئی اے چھوڑی ہے 99 میں، اس وقت پی آئی اے خسارے میں نہیں تھی، اس کا کوئی حکومت کا قرضہ نہیں لیا ہوا تھا، حکومت کو ٹیکس ادا کرتی تھی، تمام اپنے اخراجات پورے کرتی تھی۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو نہیں پرائیویٹائز کریں گے، اب کمپٹیشن آ رہا ہے، حکومت کے اندر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا، ایئر لائن چلانا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو کہ آپ کا تجربہ تھا۔ جی میں نے کہا پرائیویٹائز کر دے، وہ نہیں ہوا تو اب آپ تقریباً 4-4.5 ارب ڈالر پی آئی اے پاکستان کو مقروض کر چکے ہیں۔ اکیلے میں بیٹھ کے کسی ویرانے میں بطور شاہد حقان عباسی اپنی ذات کا تقابلی جائزہ لیں کہ میں ایک کامیاب کاروباری شخص ہوں یا ایک کامیاب سیاستدان ہوں، کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے تقابلی جائزہ لیا ہے، میں 2 سال ایک جگہ بیٹھا رہا ہوں، پھر اس کے بعد 9 مہینے پھر بیٹھا رہا ہوں تو جیل میں تقابلی جائزہ ہی ہوتا ہے، وہاں سوچنے کا بھرپور ٹائم ملتا ہے۔ اللہ کرم ہے، میں نے سیاست ہی کی ہے پوری زندگی دی ہے، بیچ میں ایک موقع ملا کہ مجھے ہروایا گیا تو میں آزاد تھا، میں نے کاروبار بنا دیا اور کامیاب ہو گئے۔ کامیاب 20 سال سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں، لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں، 400 سے زیادہ پائلٹ ہم نے بنایا ہے، پوری دنیا میں آج فلائی کرتے ہیں۔ ہمارے پائلٹ صرف جو رقم پاکستان ہر سال بھیجتے ہیں وہ $50 ملین سے زیادہ ہے پر ایئر۔ اتنی ریمیٹنس آتی ہیں؟ جی اتنے پائلٹ ہم نے ٹرین کیے ہیں، ٹھیک۔ دنیا کی ہر ایئر لائن میں فلائی کر رہے ہیں، ایمریٹس، قطر، ٹرکش، سنگاپور، تو وہ وہاں سے کماتے ہیں اور پیسے پاکستان بھیجتے ہیں۔ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ لوگ ایک دفعہ وزارت عظمیٰ کے منصب بھی ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، روٹر ہوتے ہیں، سب چیزیں لگژری لائف جی رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جب آپ جیل میں ہی چلے جاتے ہیں، وہ کیا ماحول ہوتا ہے اور کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پہ؟ کوئی لگژری لائف نہیں جیتے یار، اپنے خرچے کرتے ہیں۔ وزیر اعظم کی تنخواہ 1,35,000 روپیہ تھی اور کھانا بھی کے پیسے بھی دینے پڑتے تھے، اس لیے کوئی لگژری لائف وہاں نہیں۔ وزیر اعظم اپنے پیسوں سے کھانا کھاتا ہے؟ 1,50,000 روپے تنخواہ ہے؟ 1,35,000۔ وزیر اعظم پاکستان وزیر اعظم کی؟ جب میں وزیر اعظم تھا میری تنخواہ 1,35,000۔ آپ لیتے تھے تنخواہ؟ جی بالکل لیتا تھا، ٹیکس بھی دیتے تھے؟ ٹیکس بھی دیتا تھا۔ وزیر اعظم کی تنخواہ تھوڑی نہیں ہے، بہت تھوڑی، زیادہ ہوگی تو کیا ہو جائے اس گا؟ کے جب وزیر تھا تو 2,15,000 تھی، جب ایم این اے تھا تو الاؤنسز ڈال کے 3.5 لاکھ ہوتی تھی۔ تو اگر ان لوگوں کی تنخواہ اتنی ہے تو ان کے لنڈن میں یہ محل اور یہ ساری چیزیں ان سے کیسے پوچھیں ہیں؟ جس نے محل بنائے ہیں، اس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ایک آدمی جو عمران خان صاحب کی حکومت میں وفاقی وزیر تھا، اس کے 5 فلیٹ ہیں۔ آپ یقیناً لاہور والوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں جس میں کسی کی بات نہیں کر رہا، علیم خان صاحب کی بات کر رہے نہیں ہیں؟ میں علیم خان صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اتنا امیر آدمی میرے سامنے بیٹھا ہو تو یقیناً مجھے پوچھ لینا میں چاہیے امیر کہ آدمی، میرا عمارت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی لنڈن میں آپ کی بھی جی پراپرٹی میری کوئی پراپرٹی دنیا میں کہیں نہیں ہے، کبھی خواہش بھی نہیں ہوئی؟ نہیں کبھی خواہش نہیں ہوئی۔ کرائے میں رہتے ہیں؟ میرے بیٹا کیا رہتا ہے وہ کرائے پہ رہتا ہے، میرے والد صاحب نے گھر بنایا تھا وہی ہمارا اثاثہ ہے، وہی اس احساس؟ کے علاوہ ہم نے کوئی زندگی میں پراپرٹی نہیں بنائی میں نے۔ چودھری نثار صاحب سے کبھی کبھار ملاقات ہوتی ہے، وہ کہاں ہیں آج کل؟ نہیں ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میں ان کی شیرہ کی وفات ہوئی تو وہاں گیا تھا، لیکن وہ اس دن موجود نہیں تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ان سے پھر فون پہ بات ہوئی تھی۔ ہاں میں باغی ہوں جاوید ہاشمی صاحب نے تو کتاب لکھ دی، کبھی دل کرتا ہے وہ راز لکھوں جو قبر میں ساتھ نہ لے کے جاؤں اور کتاب شائع کروں؟ کچھ راز قبر بھی جانے چاہیے، یہ جرم ہے کیونکہ عوام کے بات ساتھ۔ نہیں عوام سے جرم نہیں ہے، کیونکہ ہر حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور کئی رخ ہوتے ہیں، تو ایک رخ یا ایک پہلو بیان کر کے کسی کو شرمندہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو پورا سچ ہے وہ بیان کیا جائے؟ پورا سچ بیان ہو جو آپ کو علم ہے، کیا سارائی میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی
आखिरी 5 छोटे छोटे सवाल पूछना चाहता आपने हूँ। पहले आखिरी 2 सवाल किए, फिर माजरत। 3 पे आए या 5 और आ मियां गए। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, मुस्तकबिल उनके अपने हाथ में है, वो क्या फैसला करते हैं। छोटा सा रैपिड फायर, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से किसी का इंतखाब करना पड़े तो किसका नाम लेना चाहेंगे? ये कोई सवाल नहीं है। इन दोनों में से आपको कौन अच्छा मैं लगता ये है? सवाल हुई, जो लोग जानते हैं कि मियां नवाज शरीफ कौन है, तो ये सवाल बनता नहीं है। इमरान खान या शहबाज शरीफ, किसको चूज करेंगे? दोनों बराबर की लगते हैं मुझे। आसिम मुनीर साहब या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब? कोई फौज के सरबराह रहे हैं, एक थे आज हैं, वो हर फौज का सरबराह अपना उम्मदत पूरी करता है और घर चला जाता है। इनके अंदर आप कंपैरिजन नहीं करते कौन बेहतर है या नहीं है। मरीम नवाज या बिलावल? दोनों को सीखना चाहिए, सीखने की ज़रूरत है। अगर वो सियासत करनी है, सीखें। कल इमरान खान साहब आपको दावत देते हैं हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो गौर कर सकते हैं, नहीं, सियासी इताद बना सकते हैं? देखिए, सियासी इत्तेहाद मकसद के लिए होता है। अगर इमरान खान साहब आइन की बात करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मियाँ साहब करेंगे, उनके साथ हूँ। बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब करेंगे, उनके साथ हूँ। जमात इस्लामी करेगी, उसके साथ हूँ। मुल्क की बेहतरी की बात करेंगे, हम सबके साथ हैं। लेकिन इत्तेहाद बराए इत्तेहाद, इत्तेहाद बराए इक़्तिदार, ये कम से कम ये असूल का मैं ज़्यादा हामी नहीं हूँ। आपकी ज़ुबान से अगर इस सवाल का जवाब मैं लूँगा तो इसकी हैसियत होगी, क्या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती है? जिस मुल्क में 42 साल मार्शाल्लाह रहा हो, जिस मुल्क की आधी तारीख मार्शाल्लाह में गुजरी हो, तो वहाँ यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, फ़ौज की मुदाखलत है। इस अमर से आप इनकार नहीं कर सकते। कभी किसी दौर में हमें इससे छुटकारा मिलेगा? छुटकारे की बात नहीं है। अगर आप असूलों पर रहेंगे, आइन पे चलेंगे, आइन के अंदर फ़ौज का किरदार मुतय्यन है, उसके अंदर किरदार को रहना पड़ेगा। आइन के अंदर सियासतदानों का किरदार भी बड़ा वाज़ेह है, आपको भी इस किरदार के अंदर रहना पड़ेगा। पाकिस्तान वापस जाएंगे ना? पाकिस्तान में हमेशा पाकिस्तान से ही आता हूँ, पाकिस्तान ही जाता हूँ। बहुत शुक्रिया, ओके जी, मेहरबानी। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।